हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट अभी स्पीच की है थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने। वो भी आपको सुनवाएँगे कि उन्होंने क्या कहा जेल भरो तहरीक के हवाले से, और इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, उनके हवाले से भी उनकी कुछ बातें हैं जो आपको सुनवानी है। इसके साथ-साथ शहबाज़ शरीफ साहब ने, जब वो हुकूमत में नहीं थे, तो उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। वो भी दिखाएँगे, क्या पता शहबाज़ शरीफ साहब या उनकी कैबिनेट में से कोई देख ले और उनको वो मशवरा दोबारा बता दे कि सर प्लीज़ अगर आप इस पे अमल कर लें तो इससे फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ-साथ टीटीपी ने एक लेटर लिखा है जी। लेटर किसको लिखा है? लेटर मुझे नहीं लिखा, मुझे क्यों लिखेंगे लेटर सर, हमें क्या करेंगे लेटर लिख के? लेटर उन्होंने लिखा है जी अफ़गान हुकूमत को, यानी तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को, जिसको इमारात इस्लामी भी कहा जाता है, उनको एक ख़त लिखा है। उसके हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और उन्होंने क्या गिले-शिकवे किए हैं, वो भी आपको बताने हैं। इसके साथ-साथ फ़ौज का एक बड़ा इम्पोर्टेंट इदारा है जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ, यानी अपने फोर्सेस के जो लोग हैं उनके मुख्तलिफ कैटेगरीज के, उनके खिलाफ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। और वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या है, उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। क्यों किया गया है, ये भी आपको बताएँगे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी या क्या कुछ था। इस हवाले से हम बिल्कुल बात करेंगे। और ये तीनों चारों खबरें बड़ी अहम हैं। इस पे डिटेल में जाएँगे, और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो अनाउंस किया है, वो कहते हैं जी जेल बरो तहरीक, इज इट पॉसिबल और नॉट। शायद पार्टीशन से पहले, जिस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग नहीं हुए थे, एक सब कॉन्टिनेंट के तौर पे रहते थे, तो उस वक्त कहा जाता है कि वहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ जेल बरो तहरीक चलाई गई थी, जो हिस्टोरिकली बड़ी फेमस रही है, आज भी उसका जिक्र होता है। लेकिन क्या वाकई ये पॉसिबल है कि इमरान खान साहब जेलें भर देंगे? और खुद वो कह रहे हैं कि जी मैं ज़मान पार्क में हूँ, अभी 4 हफ्ते का मज़ीद शायद या 6 हफ्ते का मुझे मज़ीद रेस्ट की ज़रूरत है, तो उसके बाद फिर मैं देखूँगा। बच्चे भी माशाल्लाह से उनके बाहर ही रहते हैं लंदन में, जमाइमा खान साहिबा के साथ। तो बाकी अब पता नहीं किसको मशवरा दे रहे, भई मैंने तो नहीं जाना। इमरान खान साहब के कहने पे कि भई मैं कहूँ कि चलो जेल भरो तहरीक, और मेजॉरिटी लोगों का भी यही है। लेकिन इमरान खान साहब किसको भिजवाना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता। ये इमरान खान साहब ने क्लियर नहीं किया। लेकिन क्या बोला उन्होंने, वो पहले आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेंसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से, और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तहरीक शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो अपनी कौम को यह कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो। अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह। अच्छा जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खौफ के बुत तोड़ दो। चलें देखते हैं कि वाक़ई में इमरान खान साहब जो ये बता रहे हैं, ये मुमकिन है या नहीं है। वो कह रहे हैं जी हमारे लोगों को भी पकड़ा जा रहा है, और वेडनेसडे से, यानी नेक्स्ट वीक से, टुडे इज़ अ फ्राइडे, और 4-5 दिन का उन्होंने टाइम दिया ना कि जेल भरो तहरीक के लिए वो बहुत पहले से बता रहे थे कि जी हम ये कर रहे हैं। लेकिन अब आई डोंट नो, वैसे तो उनको अनाउंस अगर ये कर लेते कि यार अभी से हम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम नाउ, राइट फ्रॉम टुडे, राइट फ्रॉम टुनाइट, कि चलो जी बिस्मिल्लाह चलते हैं, कितनी जेलें भरते हो आप हमसे, और अपने वर्कर्स को कहते, कॉल करते कि यार तुसी आओ और सबसे पहले मैं जाऊंगा। क्योंकि गांधी जी के हवाले से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि वो सबसे पहले जेल में भी गए थे और सबसे बाद में निकले थे फिर जेल से, जब अंग्रेज ने उनको बाहर किया था जेल से। तो खैर इमरान खान साहब का अपना एक फिलॉसफी है सर, हम उनको ये नहीं कह सकते कि गांधी जी की अपनी एक वो सोच होती होगी, वली खान बाबा की या बाचा खान बाबा की अपनी एक सोच होती होगी, और फिर इमरान खान साहब की अपनी एक सोच होती होगी। लेकिन इमरान खान साहब सिर्फ इस पे नहीं रुके, इमरान खान साहब ने आगे भी कुछ बातें की हैं,
وہ क्लिप बेसिकली आई वांट टू शेयर विद यू। वो भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्लिप है और वो क्या है? वो भी ये है कि वो जैसे कि वो बातें करते हैं मुख्तलिफ लोगों के हवाले से। वो कहते हैं कि जी हमारे लोगों के साथ क्या किया जाता है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो क्या करते हैं और डराते किस तरीके से हैं। तो वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ और वो बातें तो कर रहे हैं लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जी अगर आप एक्स वाई जेड के हवाले से बात करेंगे तो आपके ऊपर ये वाला जो जिसे कहते हैं आर्टिकल्स हैं, ये आपके ऊपर अप्लाई होते हैं और आपके खिलाफ जो है वो केस बन जाता है। तो हम एक्स वाई जेड का नाम तो नहीं ले रहे सर, हम तो बड़े डरपोक से, बड़े कमज़ोर से लोग हैं। हमारी क्या मजाल कि हम एक्स वाई जेड या होली काउस को कहें कि नहीं जी आपने ये गलत किया या आप गलती सर कर ही नहीं सकते। आपकी क्या मतलब हम क्या आपकी खुसूसियात बयान करें? आप तो कभी गलती करते नहीं, गलती तो हमारे जैसे कमज़ोर से, नालायक से, आम से, पाकिस्तानी करते हैं। तो सर लेकिन खान साहब कुछ फरमा रहे हैं, वो आपको सुनवा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं जा रहा हूँ। खैर एनीवे ये थोड़ा-सा सुन लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं इस हवाले से। कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो। हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो अपनी कौम को यह कहना चाहते हैं, अच्छा ये नहीं है, सॉरी ये है, ये मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। लेकिन जो अफसोसनाक चीज़ है, मैं ये सिर्फ अपने कारकुनों का इसलिए बताना चाहता हूं कि एक तो ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म करते हैं लोगों पे, फिर उसकी कहानियां आती हैं हमारे लोगों के पास कि जी ये आपके ऊपर जुल्म किया गया ताकि वो बाकी लोग डर जाएं। हमारे एक एमपी हैं पंजाब के, उसको इन्होंने बुला लिया, डराया धमकाया, फिर उसको आजम स्वाति की उन्होंने वो वो वीडियो दिखाई जिधर आजम स्वाति के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। उसको दिखाया गया कि तुम्हारे से भी होगा। आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद कर रहे थे तो उसको कह रहे थे इमरान खान को बताए, उससे ये हम करेंगे। ये हमारे वो लोग हैं जो हम पेट काट के जिन एजेंसीज को पाल रहे हैं, वो ये धमकियां दे रही हैं। फिर वो अच्छा खान साहब कह रहे हैं कि जी वो ये धमकियाँ दे रहे हैं जिनको हम पेट काट कर खिला रहे हैं। ख़ैर एनीवे इमरान खान साहब की बातें होंगी बस सर उनका स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूँ इसमें मेरा कोई जिसे कहते हैं कि कोई कसूर नहीं है। इमरान खान साहब ने ये बयान दिया तो वो बेहतर बता सकते हैं और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि गलत है या सही है। बट ये इमरान खान साहब का मैं पहले बता दूँ सर अगर कोई इससे किसी को वो होता है तो आई एम सॉरी, मैं इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ये ओरिजिनल इमरान खान साहब की क्लिप है और ये हमारे मीडिया जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर शेयर हुआ तो हमने कहा चले जी खान साहब फरमा रहे हैं तो हम आपको दिखा देते हैं, सुनवा भी लेते हैं। हम कहते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं ये तुसी क्यों कह रहे हो? तो इसलिए असी नहीं कह रहे जी, ये कोई और कह रहा है तो आप जाने, ये तुसी जानो यानी खान साहब जानो और तुसी जानो सर आपको कह रहा हूँ जो नाराज़ होते हैं हमसे। खैर एनीवे बात ये वाली कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, लेकिन कल जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्या इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काम किया था? कोई इस हवाले से उन्होंने बात की थी? नहीं। वो यही कहते थे यार ये जितने भी है कहते ये 4 चोर, कट्टे, डाकू ये वो सारे हैं और ये हमने इनको जिसे कहते हैं ना चुन-चुन के हमने इनको जेलों में डालना है, तकलीफ़ें देनी है, परेशान करना है, तंग करना है। तो अगर खान साहब अब कल ये कर लेते तो शायद ये आज ना होता। और सबसे बढ़कर पॉलिटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप इवन अपने दुश्मन के साथ भी एक टेबल पे बैठते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स नहीं है कि आप कहो जी मैं तो शहबाज शरीफ दे नाल क्यों बैठा जी मैं ज़रदारी साहब के नाल क्यों बैठा और किसी और दे नाल क्यों मैं बैठा। ये चीज़ें बड़ी खतरनाक होती है। जब आप ये करते हैं तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता और इसका मतलब ये होता है कि आप किसी और को मजबूत कर रहे हैं।
خیر اینی وے یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو چہرے بدلتے ہیں، ہمارے لیے تو وہی ہے، عوام کے لیے تو وہی تکلیف پریشانیاں اور وہی لانجے سب کچھ وہی چل رہا ہے، صرف یہ ایک صاحب مطلب یہ والے صاحب گئے تو یہ والے صاحب آ گئے، یعنی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، یہ والے صاحب آ گئے، کوئی خاص فرق نہیں پڑا، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حالات مزید بدتر ہوئے، ایسا نہیں ہوا کہ جی حالات بہتر ہوئے۔ تو خیر عمران خان صاحب اگر کل جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے اور یہ چیزیں چیلنج کر لیتے یا اس پہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھتے کہ بھائی اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، آج میری حکومت ہے کل کو نہیں ہوگی، جو آج نہیں ہے، اور آج جو یہ والے نیچے والے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کو بھی اب کوئی پتہ نہیں ہوائی قسم کی کرسی ہے بھائی، کسی بھی ٹائم اڑ سکتی ہے، جس طرح اوپر والے کی اڑی تو یہ نیچے والے کی کیا مطلب مجال ہے، کیا حیثیت ہے کہ اس کی کرسی یوں نہ جائے۔ بٹ دا تھنگ اس کہ آج یہ کرسی پہ ہے تو آج اس کا دماغ کہیں اور ہے، کل یہ والے کرسی پہ تھے تو اس کا دماغ کہیں اور تھا، یعنی بات ساری یہ ہے کہ یار کبھی تو کوئی بندہ سوچتا ہے نا کہ ہاں یار یہ میں نے چیز ٹھیک کرنی ہے، یہاں ٹھیک نہیں کرنی، یہاں پہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے نا آج میرا کام چل رہا ہے بس یہ چلنے دو، کل کی دیکھی جائے گی، اور جب کل کی دیکھی جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ یہ چیز عمران خان صاحب کو جب ہم پی کا ایکٹ کے خلاف ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے، میں خود اس پروٹیسٹ کا حصہ رہا ہوں اور خود اس ایفیکٹیز میں شامل ہوں، پی کا ایکٹ کے ایفیکٹیز میں شامل ہوں، میرے خلاف کیس ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لوگ، فواد چودھری صاحب جو خود آج 2 دن گزار کے جب نکلے ہیں تو وہ رو دو رہے تھے، تو یہ کہتے تھے یار قانون تو ہوتا ہے، سر ہم نے کب کہا کہ قانون نہیں ہوتا، اور اب ایک جرنلسٹ کب کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے قانون نہیں، بالکل ہم نے تو کبھی اس سے انکار نہیں کہ آپ ہمارے لیے لاز نہ بنائے یا ہم لاز سے اباؤ دا لاز ہیں، ہم تو نہیں ہے نا، جو ہے ان کو تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، جو کہہ رہے کہ ہم ہیں لیکن آپ یہ والا جو لا بنا رہے دس از دا پارٹ آف اے ڈکٹیٹرشپ، آپ وہ والی چیز کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو کوئی قانون نہیں مانتے، سر قانون جو نہیں مانتے ہیں نا وہ واقعی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ان کا کوئی آپ بال بھی نہیں بیگا کر سکتے، آپ ادھر بیٹھے ہو یا نیچے بیٹھے ہو، یعنی اوپر پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہو یا اپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ بیٹھے ہو، آپ بال بھی نہیں بھیگا کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور کیونکہ آپ کا ارادہ بھی یہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں یار کل کو انہوں نے ہی مجھے دوبارہ لے کے آنا ہے، تو جب انہوں نے لے کے آنا ہے تو ان کے ساتھ بنا کے رکھو، باقی جس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا خوبصورت بیان ہے، وہ بھی آپ کو میں سنوانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی سن لے ذرا کہ شہباز شریف صاحب نے کیا بولا ہے، وہ سن کے آپ بھی واہ بغیر واہ کریں گے شہباز شریف صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور اس میں کمی کرنی چاہیے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً بغیر صرف۔ دیکھیں جی یہ ہے میاں شہباز شریف صاحب، کل کے اپوزیشن لیڈر تھے اور یہ آج کے پردھان منتری یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی اگر آپ 70 روپے پیٹرول میں کمی کر دیں، پیٹرول ڈیزل یعنی دونوں، تو اس سے انفلیشن ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ سر آج جب آپ ہے تو آپ نے کہا یار کیوں نہ ہم 70 روپے بڑھا دیں، اور کل ایک ہمارے بڑے اچھے زبردست قسم کے اسلام آبادی ٹویٹر ہینڈل چلاتے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے، تو اس نے لگایا تھا پشتوں میں کہ یار ورکم ایکسلیٹر، یعنی ایکسلیٹر دے دوں، ایکسلیٹر کو اور پیر دبا دوں، تو میں نے نیچے لکھا بالکل ضرور دبائیں سر، کیوں نہ دبائیں، ہم قابل اس کے ہیں کہ ہمارے اوپر ایکسلیٹر کے اوپر پاؤں ذرا فل دبایا ہو کہ ایکسلیٹر میں کوئی سپیس نہ ہو، یعنی جتنا میٹر ہوتا ہے نا اس سے بھی اگر گاڑی آگے کی دوڑے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اس وقت حکومت نے ہمارے ساتھ یہ والا کام کیا کہ ایکسلیٹر پہ فل پاؤں رکھا ہوا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز کو لے کے نا یعنی دھڑم کر کے 50 روپے کا اضافہ ایک ساتھ کر لیا، اور اس سے پہلے بھی جو اضافے ہوئے ہیں تو کل ملا کے تقریباً 70-80 یا 90 روپے کا اضافہ، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ 100 روپے سے اوپر کا اضافہ، شکر ہے کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی پی ڈی ایم کی جو کیبنٹ ہے، ان لوگوں کو میں ہر وقت مبارکباد دیتا ہوں اور آج بھی دوں گا، ایسا نہیں کہ آج ان کو میں مبارکباد نہیں دوں گا، کہ یہ مبارکباد کے قابل ہے کہ انہوں نے شکر ہے کہ وہ پیٹرول جو 180-170 روپے میں مل رہا تھا
آج شکر ہے کہ ہم 290 روپے 285 روپے یا 300 روپے لیٹر میں ہم لے رہے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے سر, ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو سو وٹ, کچھ نہیں ہونا, ہم نے کوئی نہیں نکلنا سر, ہم نے نہ کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے نہ ہم نے آپ کو کچھ کہنا ہے. ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے یار, بس اب کوشش کریں گے نا کہ 3 لیٹر کی بجائے 1 لیٹر پہ گزارا کر لے, بس ہمارے پاس سلوشن ہے, جگاڑ ہمارے پاس بہت ہے. تو آپ لوگوں کو سر بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں دبا کے رکھیں, اس سے کام چلے گا, باقی چلتا رہے گا. جہاں تک رہا آئی ایم ایف, سر آئی ایم ایف ہمارے سر آنکھوں پر, ہمارے سر کا تاج, یہ ہمارا مائی لارڈ جی, وہ جو کہیں گے ہم ان کو کرنے کے لیے تھے. اور اتنی بڑی آپ نے جو جنتا پالی ہوئی ہے 23 کروڑ, انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے کیا چیز کرنی ہے ایسی کہ آپ کہیں کہ ان کے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو ان کو کچھ تکلیف ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی. سر کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ 23 کروڑ کی جنتا جو ہے نا, سکون ہے جی, کوئی ٹینشن نہیں ہے, پیٹرول پمپ پہ جائیں گے, پیٹرول ڈلوائیں گے, مارکیٹ میں جائیں گے, چیزیں خریدیں گے, مہنگی ہوئی تو کیا ہوا. سر آپ پریشان نہ ہو, باقی عوام کی فکر آپ کو ذرا بھی اتنی سی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. مریم صاحبہ کہتی جی میری حکومت نہیں, مریم صاحبہ اگر آپ کی حکومت ہو یا آپ کے چچا کی ہو یا آپ کے فادر کی ہو یا آپ کے ہسبینڈ کی ہو یا آپ کی اپنی ہو, آپ کوئی فکر فاقہ نہ کریں. خان صاحب, عمران خان صاحب, آپ بھی پریشان نہ ہو, بلکہ آپ تو شکر ہے پریشان ہے ہی نہیں, آپ کا تو جیل بھرو تحریک کسی اور, آپ تو ہمیں حقیقی آزادی کا بھی دلاتے ہیں, تو کبھی وہ پتہ نہیں کوئی وہ نہی عن المنکر والی کہانی سناتے, کبھی کیا, تو آپ کا تو خیر کیا بات ہے, آپ کو تو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے نا. یہ تو ہماری حکومت کے لوگ کہہ رہے کہ جی ہمیں پریشانی ہو گئی تو ہمیں یہ ہو گیا, تو آئی ایم ایف نے ہمیں ڈنڈا زیادہ دے دیا, تو اس وجہ سے ہم وہ ڈنڈا لے کے اور ہم عوام کو دے رہے ہیں. تو کوئی نہیں, عوام ہے اسی لیے کہ ان کو ڈنڈا دیا جائے. عوام کو ڈنڈا نہیں دیں گے سر, تو پھر کام کیسے چلے گا, پھر پاکستان کیسے چلے گا, اور پھر آپ کا کام کیسے چلے گا سر, آپ کی حکومتیں کیسے چلیں گی. کہتے جی ہم نے ریاست کو بچا لیا, ہم نے عوام کا بیڑا غرق اگر کر کے رکھ دیا تو کیا ہوا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 23 کروڑ میں سے یار کتنے, میں کہتا ہوں نا یہ اتنی ڈھیٹ قوم ہے نا, ان کو کچھ نہیں ہونا, میرے سمیت میں بھی اس میں شامل ہوں. تو ان کو کیا ہونا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہونا. میں کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے گئے بھی نا 8-10 کروڑ 100 وٹ, پھر بھی 14-15 کروڑ ہے, دبا کے جی آبادی ہماری دڑا دڑ 3.5 کا جو گروتھ ریٹ ہے ہمارے جاری ایکسیلیٹر پہ ادھر بھی پاؤں ہے, خیر ہے کوئی نہیں. تو اس لیے پریشان ہونے کی سر آپ کو ذرا بھی ضرورت نہیں ہے. آپ آئی ایم ایف کو کہیں سر جو آپ کہیں گے ہم کر لیں گے, ایسی کیا بات ہے, آپ ہمیں پیسے دیں, بس آپ پیسے دیں, باقی ٹینشن آپ نہ لیں, ہم سب کچھ آپ کے نام کر دیں گے. یہ سڑکیں, یہ پارک, یہ ایئرپورٹس, موٹر ویز, ایوری تھنگ آپ کے نام ہو جائے گا سر, دستی سگنیچر. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ لوگ اگر حکومتی لوگ دیکھیں, ویسے آج کل وہ مصروف بہت ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سر آپ ذرا بھی اگر آپ ٹینشن لیں گے تو پھر ہم ٹینشن میں آ جائیں گے, عوام ٹینشن میں آ جائے گی, اور سر آپ کی ٹینشن ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے. اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں, ٹینشن کے لیے ہم ہیں, ہم جانے ہماری ٹینشنیں جانے, ہمارے جگاڑ جانے, انفلیشن جانے, یہ جانے اور وہ جانے, یہ چلتا رہے گا. تو اس لیے آپ ذرا بھی ٹینشن نہ لیں. اور یہ والا مشورہ شہباز صاحب نے دیا ہوگا یار, کسی ٹائم چھوڑ دینا, کیا ہوا اگر اس نے کہا 70 روپے کم کر دو اور انہیں 100 روپے زیادہ کر دیا, سو وٹ, اگر اپوزٹ کر لیا تو کیا ہوا. تو اس لیے اچھا دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف ہمیشہ سے نا, آئی ایم ایف بھی بڑی عجیب یار, ویسے میں کبھی ملوں گا تو میں ان کو کہوں گا, یہ گلا میں نے لازمی ان سے کرنا, کبھی امریکہ جانا ہو میں ان کے دفتر میں جا کے نا ایک لیٹر لکھ کے ان کو دے دوں گا ریٹرن میں, کہ سر آپ آتے ہیں ہمارے ملک میں, آپ ہمارے مائی باپ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہمیشہ, آپ جو ڈنڈا ہوتا ہے آپ کا بڑا مضبوط ڈنڈا ہے, وہ عوام کو ہی جاتا ہے یار. آپ نے کبھی ان کو کہا کہ یار یہ پرائم منسٹر آفس اتنا بڑا بنایا ہوا ہے, چھوٹے سے آفس میں بیٹھو بھائی, پیسے آپ کے پاس ہے نہیں اور اس نے آپ نے اتنا بڑا آفس رکھا ہوا, یہ پارلیمنٹ رکھا ہوا, اور اتنے بڑے بڑے آپ لوگوں نے گھر رکھے ہوئے ہیں, جہازوں میں آپ لوگ پھرتے, کیوں پھرتے ہیں, نہ پھریں اس میں. یہ گورنر ہاؤس اور یہ اس کے خرچے اور یہ سی ایم ہاؤس اور ان کے خرچے, کبھی یار یہ بھی تو آئی ایم ایف والوں, اگر کوئی اردو سمجھنے والا ہے, میں لیٹر بھی لکھ لوں گا انگریزی میں, تو ٹوٹی پوٹی انگریزی میں, لیکن میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کبھی یہ بھی تو کر کے دیکھ لیں نا. آپ مطلب ہمیں دیے جا رہے ہیں سر, تو اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, نوازش ہوگی, ہم آپ کو ایک اور سلام کر لیں گے. ویسے بھی ہم آپ کو سلام ہی کرتے ہیں, لیکن ایک اور کر لیں گے. تو اس وجہ سے آپ سے سر ریکویسٹ ہے کہ اگر اس پہ بھی آپ تھوڑی سی ریویو کریں, تھوڑی سی نظر ثانی کریں, تو ہم آپ کو یہی تھینک یو کہہ سکتے ہیں, اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ, کیونکہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہے سر,
اگر آپ کو پیسے چاہیے تو کہیں اور رابطہ کریں. خیر, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, عمران خان صاحب کہتے ہیں جیل برو تحریک, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 70 روپے لیٹر کم, فوج میں انویسٹیگیشن یونٹ میں جی بندوں کو پکڑا ہے اپنے. ٹھیک ہے یار, ان کے بندے ہیں, وہ پکڑے یا چھوڑے, مجھے مطلب میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسے پولیٹیکل چیزوں میں وہ کیا ہے, تو ٹھیک ہے سر, ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل اس میں نہیں کچھ کرتے. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہم خبریں سنتے ہیں, اور پتہ نہیں خبریں ہی ہوتی ہے ویسے ہماری, جسے کہتے ہیں نا غلط فہمیاں ہوتی ہیں بہت ساری, لیکن پھر بھی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے سر. ویسے بائی دا وے ناراض نہ ہوئے گا بالکل بھی, ہم تو آپ جو کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں یار, ایسی کون سی بات ہے. آپ کہتے ہیں جی 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا تو 5 سال قید ہو جائے گی, تو 3 سال رگڑا دے دیں گے. ہم کہتے ہیں سر سانو معاف کر دیو یار, اسی کی کہنا ہے جی, اسی تو یہ کہنا ہے جی باجوہ صاحب کا یہ ہو گیا تھی, باجوہ صاحب کے پاس پیسے زیادہ آ گئے, عاصم باجوہ صاحب کے پاس $100 ملین آ گئے, جنرل فضل کے پاس $300 ملین آ گیا. سر ہماری کیا مجال ہے. آپ کہتے ہیں نہیں آئے, ہم کہتے ہیں سر نہیں آئے, کبھی نہیں تھے ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے سر. ان کو بڑی سخت ہیلپ کی ضرورت ہے, ہیلپ ہونی چاہیے سر. آپ ویسے عوام کے اوپر 2-2 3-3 روپے 5-5 روپے کا ٹیکس بھی لگا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ بھائی یہ 23 کروڑ ہے, تو اگر 5-5 روپے بھی دے دے تو ملٹیپلائی بائی 5 کر دینا, بہت پیسے بنیں گے. تو سر یہ میرے مطلب عاجزانہ قسم کے, معصومانہ قسم کے آپ کو مشورے ہیں. عمل ویسے آپ بالکل نہ کیجیے گا, لیکن کریں گے تو ہم سر آنکھوں پہ ہمارے. تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے 10 لوگوں کو ابھی تک, کہتے ہیں کہ یہ 10 سے زیادہ ہیں. خیر اینی وے کتنے زیادہ ہیں ہمیں کیا پتا یار, ہمیں تھوڑی وہ بتاتے ہیں کہ اتنے یا اتنے, مطلب ہمیں تو ادھر ادھر سے پکڑ لیتے ہیں, خبر تو لے آتے ہیں, لیکن خبر سچی مچی والی ہے, تو جھوٹی والی خبر نہیں ہے ویسے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شاید عمران خان صاحب کے سپورٹ کرتے رہے ہیں مختلف طریقوں سے, اور یہ سارا کچھ کرتے رہے, تو اس وجہ سے ہم ان کو وہ کر رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور شاید سزائیں بھی مل جائیں. تو اگر سر آپ یہ کر دیں اور اپنے ادارے کے لوگوں کو کہہ دیں, ہم سلوٹ کر رہے ہیں, سب سے پہلے میں نے سلوٹ کیا سر, آپ بالکل اچھا. تو سلوٹ کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں میں یہ کہ سر اگر آپ یہ کر دیں اور آپ اپنے جوانوں, نوجوانوں, جرنیلوں وغیرہ 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 سارے صاحبان میں نے ساتھ بولا, آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ سر پلیز ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا, آپ سے لیا ہوا سب کچھ ہے, تو پھر ہمیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ادھر ادھر کی وہ کرتے رہے. ٹھیک ہے یار, یہ کرتے رہیے, آتے کوئی یہ وزیر اعظم ہوگا, کبھی وہ وزیر اعظم ہوگا, کیا فرق پڑتا ہے, نہیں پڑتا نا. اسی لیے آپ تو جو آرڈر کرتے ہیں دستی حاضر, ایسی سروس ہے کہ کیا بتائیں. خیر اینی وے, تو یہ کہہ رہے کہ یہ ویسے سیریس نوٹ پہ بتا دوں, کہہ رہے یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے, تو یہ اچھا ہے ویسے. بائی دا وے اگر یہ واقعی اس طریقے سے یہ چیز چلی اور ادارے میں لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بھائی جان آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کا جو کام ہے آپ اس پہ فوکس کر لیں, یہ باقی چونچلوں میں نہ پڑیں, تو بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت دفعہ غلط فہمیاں ہوتی ہے. خیر اینی وے, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ٹی ٹی پی کا بھی ذکر ہوتا چلے. ٹی ٹی پی والوں نے سر ایک لیٹر لکھا ہے. ٹی ٹی پی والوں کو میں سر کہتا ہوں یار, کیونکہ دونوں طرف والے بڑے طاقتور ہیں, تو ہم تو دونوں کو سر کہہ کے پکارتے ہیں, ہمارے والے بھی اور یہ والے بھی, ان کو بھی ہم. تو ٹی ٹی پی والوں نے لیٹر لکھا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بخدمت جناب امیر المؤمنین صاحب, یعنی افغانستان کے امارت اسلامی کے, اور ان سے انہوں نے بڑا گلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے آپ کیا کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور زیادتی کیا کر رہے ہیں وہ میں آپ کو ابھی ترنت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا زیادتی کریں. وہ پورا لیٹر آپ کو میں نے بتانا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی اکو بکو سندر بکو وہ والی چیز نہیں ہوگی. تو ایک منٹ سر, یہ رہے, اچھا جی لیٹر آ گیا جی, لیٹر ہے جی. لیٹر میں کی لکھا ہے, لیٹر یہ لکھا ہے کہ جی انہوں نے بڑا گلہ ہے, اور گلہ کس چیز دا ہے جی, گلہ اس چیز دا ہے کہ یہ جو چکر ہے نا یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے. انہوں نے لکھا کہ جی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ سر مسئلہ سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بڑا ساتھ دیا تحریک میں, امارت اسلامی بنانے میں آپ لوگوں کا, اور آج آپ امریکہ کے کہنے پر, پاکستان کے کہنے پر, اور ایک اور کنٹری کا نام بھی ہے کہ ان کے کہنے پہ آپ ہمارے خلاف جو ہے
ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو افغانستان کے اندر تنگ کیا جا رہا ہے, اور ان کو صحیح سے رہنے نہیں دیا جا رہا. تو اگر آپ نے یہ رویہ, یہ بیہیویئر, یہ سسٹم صحیح نہیں کیا, تو پھر ہم آزاد ہیں یہ فیصلہ کرنے میں کہ ہم آپ کے خلاف بھی آغاز کریں اپنے کام کا. یعنی ایک اور جہاد شاید وہ چاہتے ہیں کہ ہم شروع کریں امارت اسلامی کے خلاف. تو اب امارت اسلامی والے جانے سر, اور آپ کا کام جانے. ہمیں تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ بھائی تسی جانو تو اڈا کام جانے, ٹی ٹی پی از یور انٹرنل میٹر. تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کریں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مولا یعقوب صاحب نے, یہ بالکل صحیح خبر دے رہا ہوں آپ کو, کوئی اپنی طرف سے نہیں, کچھ بھی مسالہ نہیں لگا رہا, کہہ رہے کہ مولا یعقوب صاحب نے ہمیں 2-3 دفعہ ایشورنس دی کہ جی آپ کے لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود ہمیں تنگ کیا جا رہا. تو یہ لیٹر ہم لکھ رہے ہیں, اور اس لیٹر کے بعد اگر ہماری جسے کہتے ہیں کہ دلجوئی نہ ہوئی اور ہمیں ہمارے کنسرنس کو ختم نہ کیا گیا, تو پھر مطلب کیونکہ پاکستان اس طرف ہے نا اور افغانستان اس طرف ہے, تو پھر ہم یوں یعنی اس طرف بھی اور اس طرف بھی لڑیں گے. تو خیر اب ٹی ٹی پی والے یار لڑ سکتے ہوں گے, ان کے پاس بھی بڑے طاقت ہے اور وہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں یار بس کر دو, بہت جنگیں ہو گئی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا کام ہے لڑنا, تو ہم اس طرف بھی لڑیں گے اور ہم اس طرف بھی اب لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ مولا یعقوب صاحب ان کو کیا واقعی ایشورنس دے کے ان کے لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے, یا ان کے تنگ کیا جائے گا یا رہنے نہیں دیا جائے گا. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, لیٹس سی, ہوپ فار دا بیسٹ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. خیر اینی وے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, لیکن چیزیں بھی تو بہت زیادہ تھی, اس لیے میں نے ذرا کوشش کی ہے آن اے لائٹر نوٹ. ہم نے کہا بھائی جان, بھائی لوگ بھی ناراض نہ ہو, اور ہمارے دوسرے بھائی لوگ بھی ناراض نہ ہو, اور ہمارے تیسرے بھائی لوگ بھی ناراض نہ ہو. ہم نے سب کو بڑے کیئرفلی لپیٹا ہے. خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.